कहना पर स्थानीयता नॉवेल किस नंबर 36। अभी कुछ देर पहले उसने खाना गर्म करवाया था। उमर ने दरवाजे में लात मारी और गुस्से से अंदर आ गया। वो भी वहीं बैठी थी। सर्दी लग जाएगी, उठो वहाँ से। उसने सास का हाथ पकड़ के उठाया और उठते साथ ही सास ने उसके गर्दन में अपने दोनों बाजू हाई किए और उसके सीने से लग गई। उमर एक लम्हे के लिए ठहर गया, जबकि सास की उंगलियों की गर्दिश जो कि वो बखूबी जानता था नशे की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर वो नशे में ना होती तो उमर के इतने करीब तो इतने अरसे में नहीं पटकी थी। आंखों में मोहब्बत का जो तूफान था उमर देख सकता था, और इस तूफान की आमद को वो खामोशी से खड़ा देख रहा था। उस तूफान को लाने वाला भी वो खुद था। आप अच्छे हैं, वो उसकी आंखों से नशे में भी आंखें चुरा की। उमर दांत पे दांत चढ़ा गया। उसने आंखों पर हाथ रखा और उसकी जानिब फिर से देखा, जिसने उसके शाने पर सर रख लिया था। उमर, आप बहुत अच्छे हैं। आप आप अच्छे लगते हैं मुझे। आप मुझे पहले अच्छे नहीं लगते थे, फिर आप मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छे लगे, और अब आप मुझे पूरे अच्छे लग गए। वो मुँह बना कर बोली। उमर संजीदगी से सुनता रहा। उसने इर्द गिर्द देखा, ये उसका कसूर नहीं था। ऐसा उलझाया था उसे अपनी बातों में कि वो फंस गई थी, और रिजल्ट यही होना था। फिर से क्यों समझ नहीं आ रही थी कि नतीजा अच्छा नहीं। उमर मुँह से झिंझोड़ गई। क्या उमर, हटो यहाँ से, बेवकूफ़ लड़की हो तुम। तुम्हें शराब और पानी का फ़र्क नहीं पड़ता, वो गुस्से से बोला। आप डांट रहे हैं, वो आंखें चपकने लगी। ये जो तुम अदाकारी कर रही हो, और ये जो तुमने दुपट्टा क्यों उतारा है। सास एक झापड़ खाओगी मुझसे। वो भड़क कर उस पर दुपट्टा ओढ़ गया। मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मुझे गर्मी लग रही है। इतनी तेज़ धूप में दुपट्टा कौन लेता है। आप लड़के दुनिया में मज़े करते हैं, हम लड़कियों तो घुट घुट कर मरने आई हैं। 5 गज का सूट पहनो और 2 गज का दुपट्टा। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। वो बुनाई। उमर को बेसाख्ता उसके छेड़ने पर हंसी आ गई, जबकि वो इस मूड में नहीं था, फिक्रमंद हो गया था। हंस ले, डांटते हैं, हंसते हैं, बाहर जाने मुझे, उस दिल लहजे में बोली। बाहर सर्दी है। वो मुस्कुराहट रोक गया। आप अंधे हैं। हाँ, मैं अंधा हूँ, और नशे में भी मैं ही हूँ, उसने कहा। उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में फिर से ले जाने लगा। मुझे नहीं उतारना नशा, वो अपना हाथ छुड़ा कर बोली। देख लो, वो वार्न करने लगा। देख लिया, वो खुश हो गई। ठीक है, फिर मुझे मत कहना कि मैंने क्या किया। इस वक्त हिसाब से गरारे भी खुद ही करोगी। वो शानी उचका गया और गुस्से पर और सोफे पर बैठ गया। सास उसके सामने खड़ी थी। सास ने अपने रेशमी बालों की चुटियाँ खोलनी शुरू की। सास उमर हैरानगी से उसे आंखें फाड़े देखने लगा। ये क्या कर रही हो। मुझे ना अपने बाल खोलने का बहुत शौक है, लेकिन कोई घर में खोलने ही नहीं देता। मैं खोल रही हूँ। ताईजान चुड़ैल नहीं है ना। वो मसरूफ़ सी बोली। उमर ने निगाह फेर ली। उसके लंबे आबशार की तरह बाल फैल गए, रेशम से भी ज़्यादा नरम और मुलायम लग रहे थे। उमर ने मुठियाँ भींच लीं। अच्छे लग रहे हैं ना। वो घूम घूम कर उसे दिखाने लगी। उमर को लगा हीटर तेज़ हो गया। उसने रिमोट तलाशना चाहा। आप मुझे नहीं देख रहे। वो मुँह बनाकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ती बोली। देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि तुम सुबह ये सब याद करके यकीनन 2 सालों के कैदियों के पानी का इंतज़ाम करके जाओगी। वो बोला, और अचानक सास उसकी गोद में बैठ गई। उमर एकदम चौकन्ना हुआ। वही रेशमी बाल जिसको छूने की ख्वाहिश में उसने खुद को रोका, वो अब उसके हाथों में खुद ब खुद थी। ये कैसी खुशबू थी जो उसके इर्द गिर्द से उठ रही थी। ये बस उमर को महसूस हो रही थी। वो उसकी गोद में बैठी थी, जैसे सोफे पे बैठी हूँ, टांगे चढ़ा के उसकी गर्दन में बाजू डाले और सुकून से बैठ गई। अब आपने सिर्फ मुझे देखना है। उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। मुझे उकसाना बंद करो, पछताओगी फिर तुम। वो बढ़कर उसे दूर करने लगा। आपको क्या है। सास ने उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। आपको चाहिए आप मुझसे प्यार से पेश आए। वो ना, एक दिन मैंने ना कुछ देखा था। वो शर्मा शर्मा से बोली। क्या। मैं हैरान हुआ। वो बातें उगल रही थी। तभी वो मुतवज्जा हुआ और उसकी कमर में हाथ भी डाल के उसे मज़ीद करीब कर लिया। क्या देखा था। वो अरहम भाई लोन में ना एक मूवी देख रहे थे, तो वो उसके गाल सुर्ख हुए। क्या वो। उमर ने तेवड़ी चढ़ाई। तो उसने मैंने देख लिया था कि हीरो हीरोइन से बहुत प्यार
بہت سارا پیار کرتا ہے۔ وہ جلدی سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی۔ معلوم نہیں کہ عمر کوئی شدت سے غصہ آیا، دل کے ارہب کے تو کھینچ کھینچ کے 2 4 اور لگا دے۔ گھر میں ایسی چیزیں دیکھنے کا مقصد اب کسی کا معصوم ذہن وہ خراب کر چکا تھا۔ ہاں عمر خیام، ابو بن جاؤ اب تم، خود بڑے اچھے ہو، اس کے دل نے ایک دم کہا، جبکہ وہ اپنے دل کو بھی غور کیا کہ وہ اتنی غصے میں تھا۔ ساس تو بہت معصوم سی تھی، اسے ان چیزوں کی کیا خبر؟ بہت اچھی بات ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ بولا۔ آتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی، پلکیں جھکا گئی، اتنی بڑی بڑی پلکیں، اور اس کا نرمائی سا احساس کے چہرہ اس کے بےحد نزدیک تھا۔ ہاں تو نہیں دیکھنا آئندہ ایسا کچھ۔ لیکن اس دن آپ بھی تو دیکھ رہے تھے، اس نے وہ دن یاد دلایا۔ بڑا تیز دماغ ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، تم نہیں دیکھو گی۔ اس سے ایک تھپڑ کھوگی آئندہ فضول بولی۔ وہ گھور گیا، اس کا ضمیر اسے تانے مار رہا تھا، سینے کو اگنور کر گیا۔ ٹھیک ہے، مگر امی نے بتایا تھا کہ پیار تو ہوتا ہے۔ کون ہے تمہاری امی؟ پوچھتا ہوں آج جا کر ان سے۔ وہ چڑ گیا۔ اب غصہ کر لیں۔ وہ بھی غصے سے اٹھ گئی، اور عمر کو جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنائیت کا احساس تھا وہ جاتا رہا۔ ایسا لگا اسے نہیں جانا چاہیے تھا اس کی قربت میں سے۔ اس نے دوبارہ کھینچ کر اسے وہیں بٹھا لیا، اسی طریقے سے۔ غصہ نہیں کر رہا، روک رہا ہوں خود کو۔ تم بے وقوف ہو، اور میں نہیں چاہتا تم صبح پچھتاؤ۔ اس کے چہرے کی نرمی کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتے ہوئے کہہ گیا۔ اتنے نرم تھے اس کے گال کہ عمر کا دل کیا بار بار چھوئے۔ ساس کی بہکی بہکی نگاہیں اور بکھرے ہوئے بال۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، ان ساری باتوں میں بس یہ بات بڑی ہے۔ ساس میں تمہیں محبت نہیں دے سکتا، نہ ہی تم سے کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پہ اپنی انگلی سے ستر بناتے ہوئے اس کی آنکھوں کو مزید بہکا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے خمار کو دیکھ کر نشہ زد دماغ میں اترتا محسوس کرنے لگا۔ ساس پیچھے کو لیٹتی چلی گئی اور عمر اس پر آ گیا۔ وہ بار بار خود کو روک رہا تھا، بار بار اس نے خود کو تنبیہ کی۔ بہت معصوم ہو تم، میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں مسلے جاؤ۔ میں اس وقت تک صرف رحم دل ہوں جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو، اس کے بعد میری رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جھکا، اس کے چہرے کے نیچے شفاف گردن پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ساس کا ایک سانس سا کھلا اور عمر نے اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ تم میری سختی، میری بے رخی سہ نہیں سکتی، میں محبت کا عادی نہیں ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو سنوارتا ان میں انگلیاں چلانے لگا۔ ساس نے بھی اس کی گردن میں بازو ڈال لیے۔ مگر میں بری نہیں ہوں، وہ سچ بولی تھی۔ عمر اس سچ پر آنکھ رکھ کر یقین رکھتا تھا۔ جانتا ہوں، اس کے ہونٹوں کو نرمی سے رگڑتا وہ بولا۔ مگر میں بہت برا ہوں، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی تم ایک شرابی سے محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، شرابی، نشے، جواری اور ابجور۔ اور تم نازک سی، نرم سی، معصوم سی مولانی، جو 5 وقت کی نمازی ہے، جس کے چہرے پر نمازوں کا نور چمکتا ہے، جس کی آنکھوں میں نور ہے، جس کے وجود میں بہکی بہکی سی خوشبو ہے، جو قابل محبت ہے، لیکن غلط انسان سے سر پھوڑ رہی ہے۔ وہ آہستگی سے بولتا اس کے ہونٹوں کے قریب آیا، اس کے ہونٹوں کو اسی طرح دیکھنے لگا جس طرح وہ بہکی بہکی نظروں سے اپنی شراب کی بوتل کو دیکھتا تھا۔ ساس نے اپنے ہونٹوں کو پاؤنڈ بنانے لگی۔ عمر ہلکا سا دور ہو گیا۔ یہ آگے اس میں چلنا کیوں چاہتی ہو؟ اس کے منہ بنانے پر پھر منہ کھولتا، اس کے قریب ہوا اور بنا چھوئے ہی دور ہوا، اور اسی طرح وہ جیسے انوکھے سے طریقے سے اسے بھی چھوئے اپنا احساس دلانے لگا۔ ساس بے چین سی ہوئی، اس کی گردن میں بازو ڈال لیے، مگر بے سود وہ عمر خیام تھا، بے چینی کی مار مار کر لطف لے رہا تھا۔ عمر، وہ جیسے بےچارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ محبت کی سزا ہے، تمہیں اجازت نہیں تھی کہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ وہ بولا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ساس چہرے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اچھا بس کنٹرول کرو خود کو، میں نہیں تمہیں اپنا عادی بنانا چاہتا۔ اٹھو، بستر میں لیٹو، اور یہ چونچ بند ہونی چاہیے۔ وہ بولا۔ نہیں اٹھو گی، وہ صاف مکر گئی۔ عمر نے طویل سانس کھینچا اور اسے بازو کی گرفت میں بھر لیا۔ عمر کے سینے میں چہرہ چھپائے چوری چوری مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ۔ عمر نے اسے لیٹایا اور خود دوبارہ صوفے پہ جاتا کہ ساس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہ کرو وہ جو برداشت نہ کر سکو۔ وہ فوراً اس کے چہرے کو جھکتا بولا۔
جذبات سے لبریز نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر بہکی بہکی نگاہیں تھیں۔ وہ ان نگاہوں کے آگے ہارنے لگا۔ ایک بٹن پر ہاتھ مارا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، اور اپنی شادی کے اتنے عرصے بعد وہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ تھے۔ عمر نے لحاف ڈالا اور وہ اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ عمر کے دل پر جیسے اس کا چہرہ تھا، اس کے دل کی سخت دیواروں میں دراڑ ڈال رہی تھی، لیکن ایسے بھی وہ ڈالنے نہیں دیتا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ لبوں پر ایک ہی بات تھی، عمر آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ لفظ جیسے چبھتا تھا اسے۔ کوئی اسے کیسے اچھا سمجھ سکتا تھا؟ وہ قطعی اچھا نہیں تھا۔ آنے والا وقت ممکن تھا اس کے لیے مختلف ہوتا۔ عمر نے جیسے آخری بار ہر بند توڑ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سانس اس کے بازو میں تھی۔ عمر خود میں بھینچے اسے دیوار کی دوسری طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سو چکی تھی۔ وقت ہاتھ سے گزرنے لگا۔ وہ اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا، جیسے ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑے گا، جیسے وہ ہر لمحے اس کو اپنا کر لے گا۔ آج تک کئی لوگوں نے اسے محبت کے دعوے کیے، لیکن ان کا پیسوں کا مطلب عمر کو بدزن کرتا چلا گیا۔ لیکن اس نے دیکھا تھا وہ قیمتی چیک آج بھی اس دراز میں رکھا تھا، اور جب وہی چیک دیکھتا اس کا سینہ جیسے فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ ہاں، وہ چیک اس نے اسے دے دیا تھا، وہ اسے استعمال کر سکتی تھی، ممکن تھا اپنے بھائی کو دے دیتی، لیکن وہ چیک محفوظ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، گواہ تھا کہ اس کی سانس بہت معصوم ہے، اسے پیسوں کی حرص نہیں۔ تو عمر کے لیے کیا کر سکتا تھا سوائے محبت کے؟ وہ نہ محبت کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے بیوقوف بنانا چاہتا تھا۔ رات جیسے آنکھوں میں کٹ گئی۔ لمحہ بھر کو بھی اس نے اسے خود سے الگ نہ کیا کہ دن نکل آیا۔ اس نے کمرے میں پھیلتی روشنی کو توجہ دی ہی نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اس کے بازو میں ہی سو کے اٹھے۔ اگر اس کمرے سے نکلنے پر وہ اس کے لیے مختلف ہوتا تو وہ اس کمرے میں اس کو عنایت کا وہی احساس دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے بازو میں ہی اٹھے۔ وہ گزرتا جا رہا تھا، وہ تھکا نہیں، اسے نیند نہیں آئی، اسے بیزاری نہیں ہوئی، اور سانس کسمس آئی۔ عمر کے لبوں کی تراش میں ذرات سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ہوش میں آنے لگی، اسے نیند میں ہی دور کرنے لگی۔ عمر نے اسے چھوڑ دیا، بند آنکھوں سے دوسری طرف کروٹ لیے کہ اس نے جیسے لحاف کو خود پر لپیٹنا چاہا کہ عمر نے اس کی گردن کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے اور دور کر لیے۔ گڈ مارننگ اینی، جان بوجھ کر وہ اسے رلانے کا پورا اہتمام کر رہا تھا۔ عمر، وہ چلا اٹھی، ریلیکس سانس، کیا ہو گیا؟ تھکا ہی دیا یار تم نے تو۔ وہ گردن موڑتا جیسے تھکاوٹ اتارنے لگا، اور سانس کو لگا ابھی زمین کھلے گی، آدھی تو اس میں سما جائے گی۔ بھلا کیا کر رہی تھی وہ اس سے چپکی؟ وہ منہ کھولے بستر میں پڑی شکنوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بند کرو، بالکل وہی ہوا جو تم نے ارحم کے موبائل پر دیکھا تھا، وہ بولا، اور واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ ساس کی آنکھیں مزید کھل گئی۔ عمر نے مڑ کر آنکھ دبائی اور مزے سے ہنسی روتا واش روم میں گھس گیا۔ میں عمر، ارحم بھائی، میں نے اس کی یادداشت میں گویا سب واپس آنے لگا۔ اس نے شراب پی تھی، اس نے حرام پی لیا، پھر عمر کے ساتھ اور ارحم بھائی والی بات، وہ کیا بولی، اس نے کیا حرکتیں کی، یا اللہ! وہ منہ پر ہاتھ رکھ دی، اپنی ہچکی روک گئی، جبکہ عمر فریش سا باہر نکلا اور گیلے بالوں میں ٹاول پھیر کر اس نے ساس کی جانب اچھال دیا۔ جاؤ تم بھی لے لو، ویسے مزہ کافی آیا۔ وہ پھر آنکھ دباتا، اس کا چہرہ لٹے کی مانی سفید کر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے شراب پلائی آپ نے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنے آنسو بہا دیے، اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا یہ الزام میرے سر ہی آئے گا۔ بالکل، میں ہی تو فارغ ہوں جو تمہیں شراب پلاؤں گا، میرے پاس اپنا منہ تو ہے ہی نہیں، اور پتہ بھی ہے کتنی مہنگی ہے، جاپان سے منگوائی تھی۔ وہ بولتا چلا گیا جبکہ ساس اپنے کھلے بال محسوس کر گئی، خود پر دوپٹہ۔ اس نے سرخ نگاہوں کو گھمایا اور دوپٹے پر عمر خیام ہی کھڑا تھا۔ ساس نے اسے دھکیلا اور بس نہیں چلا کہ موقع برساتے وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتی چلی گئی۔ دوپٹہ سر پر رکھ کے بالوں کو سمیٹنا بھی چاہتی تھی۔ عمر کو پہلی بار اس کے رونے پر ہنسی آئی، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ لڑکیوں کے پاس
کیا پہلا اور آخری حل بس رونا ہے؟ رونا دھونا بند کرو، پیزا کھاتے ہیں، ویسے بھی محنت کے بعد خوراک اچھی ملنی چاہیے۔ چپ ہو جائے عمر، وہ بھڑکی۔ لو، میں کیوں چپ ہوں؟ میں تو تمہیں بتانے والا ہوں کہ کیا کیا ہوا۔ دیکھو، میں یہاں انسانوں کی طرح بیٹھا تھا، خدا قسم۔ عمر مجھے نہیں سننا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ کشن مارنے لگی اسے۔ عمر میں آپ کے کہکے بلند ہوئے، سانس بہا کر واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ عمر ہنستا ہوا سر نفے میں ہلا گیا۔ پھولوں کا بوکے پھر سامنے دیکھ کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ شاہ نواز نے اس کی صورت دیکھی۔ کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ مجھے پھول نہیں پسند، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ بالکل اپنے واپ پر گئی ہو۔ وہ بھی گھوٹے گھوٹے جیسے نارمل ہوا۔ اوکے سنیکس؟ اس کے پاس اتنے آپشنز تھے کہ کہیں تو وہ پنسی۔ میں بچی ہوں۔ ایزا نے پھر منہ بنایا۔ او، شاہ نواز نے اس کے سامنے موبائل اور ٹیب بڑھایا۔ اس کا بھائی تو ہر نئی چیز کا خواہش مند تھا۔ وہ کیا پسند کرتی تھی جس سے وہ خوش ہو جائے؟ فلاپ تھے فی الحال سارے پلان اس کے۔ میں نے کبھی استعمال کیا اور نہ ہی مجھے عادت، وہ سر جھٹکتے بولی۔ اب ایک آخری چیز تھی۔ شاہ نواز نے اس کے آگے ٹیڈی بیئر کیا اور اس نے اچھل کر اچک لیا، چھین ہی لیا گویا اس کے ہاتھوں سے۔ شاہ نواز کو لگا وہ امتحان میں پاس ہو گیا ہو، وہ سکون کا سانس لے گیا۔ میری طبیعت خراب ہے، تبھی آپ دادی جان کے خلاف جا کے مجھ پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ سنیکس بھی کھانے لگی۔ دادی جان سے بدتمیزی نہیں کرنی، بڑی ہے ہماری، وہ بچوں کی طرف سے سمجھانے لگا۔ خود کو سمجھائیں، آپ کرتے ہیں بدتمیزی، اس نے جواب دیا۔ یہ جب سے تمہارا بھائی آیا ہے، تمہاری اتراوٹ عروج پر ہے۔ ہاں تو آپ بھی تو سیدھے ہو گئے، ڈر گئے نا میرے بھائی سے؟ اور فخر سے اس کی صورت دیکھتی آنکھیں گھماتی بولی، جبکہ شاہ نواز نے اس کی جانب دیکھتے سر جھٹکا۔ ایزا نے وہ ٹیب اور موبائل بھی کھینچ لیا۔ شاہ نواز آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا اور پیچھے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اپنے آپ مسکرا دیا اور پھر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی، ضمیر آئے گا وہ لے جائے گا۔ شاہ نواز نے واچ پہنتے کہا۔ ایزا کی اس کی طرف توجہ نہیں تھی۔ شاہ نواز کے اندر جب بولے اور کسی کی توجہ نہ اور وہ سہن کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ رات میں مہمان آئیں گے، تیار ہو جانا۔ اور بدتمیزی سے گریز۔ اچانک وہ رک گیا، اس کے چہرے کی خوشی کسی میں جا ملی تھی۔ شاہ نواز چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر جیسے ہوش میں آیا، دو انسان ایک نہیں ہو سکتے، اور کسی کے لیے کسی سے محبت کرنا کتنا مشکل تھا وہ یہ جان گیا تھا۔ ایزا، وہ غصہ ضبط کرتا، اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ سیکھنا ہے شاہ، آپ سکھائے نا۔ اسے کھینچ گئی۔ بچی ہو، اس نے اسی کی بات لوٹا دی۔ ہاں، وہ سکون سے بولی۔